अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार डाउन हो जाता है, घर में आप देखें कि नाचाकी, बेबरकती, ये मामलात हमारे घरों में कहीं ना कहीं हर घर में कोई ना कोई मसला ज़रूर नज़र आएगा अगर आप लोग नोट करें। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर हसन बेग साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, सोहरवर्दी साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा साहब जो कि आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। फर्स्ट कॉलर आ चुके हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? आयशा बात कर रही हूँ फालिया से। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। आयशा बात कर रही हूँ फालिया से। आयशा कहाँ से कॉल कर रही हैं? फालिया से। अच्छा जी, फालिया से। आयशा, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए और कहिए क्या कहना चाहती हैं। मेरा ना 2 सवाल हैं, तो 2 सवालों का जवाब चाहती हूँ। 2 सवालों का जवाब चाहती हैं, सवाल कीजिए। एक तो ये कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में रहते हैं। गुस्से में रहते हैं हस्बैंड? बर्तन तोड़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, अचानक गुस्सा चढ़ता है। जब गुस्सा चढ़ता है तो रिश्ता खत्म करने तक आ जाते हैं। ओहो। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल मैं अपनी अम्मी के लिए पूछना चाहती हूँ। पूछिए। उनको कोई भी दवाई ना असर नहीं करती। अच्छा। कुछ भी खा लेना तो हर टाइम उनके जिस्म में दर्द रहता है, ऐसे जैसे हड्डियों में दर्द। हड्डियों में दर्द रहता है। क्या नाम है वालिदा का? जाहिदा। क्या नाम है? जाहिदा। जाहिदा। और जाहिदा साहिबा की एज क्या है? 45 की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आयशा, इन दोनों मसलों पर हम बात करते हैं। और शोर का नाम बताऊं आपको? बता दीजिए। अवैस, मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस अहमद। मोहम्मद अवैस। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आयशा, हम इन दोनों मसाइल पर और दोनों जो आपके मसले इस पर बात करते हैं, इसका हल भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, पहला सवाल तो इनका ये है कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्सा इस हद तक हो जाता है कि वो रिश्ता तोड़ने तक चले जाते हैं। पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने जो पहला सवाल किया है। देखें, इंसान के अंदर गुस्सा तो है, अल्लाह ने रखा है। इंसान नसियाँ से है, भूलता भी है। इंसान का मादा उनसे है, मोहब्बत भी है जी। जहाँ इंसान मोहब्बत करता है वहाँ बाज़ औकात कुछ ऐसी ज़रूरत हैं। अब ये नफ्सियाती पहलू भी आ जाता है कि अब उसकी बीवी को ख़ुद सोचना चाहिए कि किन बातों से शौहर को गुस्सा आता है। ठीक है। अकली और नकली दलाइल देने से बेहतर है कि वो बीवी जो है वो कम से कम एक टाइम गुजार चुकी होती है, उसे समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इसके साथ साथ मेरा बेटा आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद जब भी टाइम मिले, अगर समझती हैं कि वाकई उनका गुस्सा नाजायज़ है और आप जायज़ हैं, तो फिर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जितनी दफ़ा भी पढ़ लें, उन्हें पानी गाय बगैर दम करके पिला दिया करें। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ उनका गुस्सा ठंडा कर देगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल जो है उसका भी जवाब लेकिन पहले कॉलर आ गए, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मेरा नाम नजीबुल्लाह खान है और मैं मियां वाली के दूर उस्तादा गाँव चित्तावटे का रहने वाला हूँ। ठीक है, नजीब साहब बात कीजिए। हजूर, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जी। दुखी इंसानियत का रूहानी इलाज और तबलीग दीन का फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं जी। अल्लाह पाक आपकी उम्र मुबारक में बरकत अता फरमाए। आमीन। और आपके इल्म नाफे में मजीद वुसअत अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आमीन। कल परसों सर मैंने प्रोग्राम में कॉल की
جی جی ہمارے سردار آقا نامدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں سوال کیا تھا، جی تو جواب میں آپ نے کثرت درود کا ورد ارشاد فرمایا. جی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ درود پاک باوضو ہو کے پڑھنا ہے یا وضو کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہم دوبارہ سے جواب لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کہنا ہے آپ کو نجیب صاحب؟ بس میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کونی ٹی وی کے ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہت اپنے مہربانی امان رکھے نجیب اور صاحب، کرے. بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا. سہروردی صاحب، اس سے پہلے کہ نجیب صاحب کے سوال پر ہم آئیں، عائشہ کا دوسرا سوال یہ تھا جناب کہ زاہدہ ان کی والدہ کا نام ہے، 45 سال ان کی عمر ہے، ان پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں ہوتی، ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے. دیکھیں، اس درد کے لیے یا جسم کوئی بھی دوائی جو ہے وہ اسے اثر نہیں کرتی، تو اس کے لیے بہترین ہے کہ 15ویں سپاری کی ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن پاک کو شفا بنایا ہے، قرآن پاک شفا ہے ہمارے لیے. تو اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے جسم کے اوپر پھونک بھی مار لیا کریں اور پانی دم کر کے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پی لیا کریں. اللہ اس قرآن کی برکت سے انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. عائشہ، آپ کے دونوں سوال، دونوں مسئلے جو ہیں ان کا حل بتا دیا گیا ہے. سہروردی صاحب، چونکہ آپ نے وہ کال بھی سنی تھی تو وہ ریپیٹ کر. میرے بھائی، سب سے پہلے تو دعائیں دینے کا آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے، اور اللہ ان دعاؤں میں پوری امت کو شامل کرے اور پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے درود شریف، آپ ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ہر عبادت سے پاک ہے، لیکن خالق نے فرمایا میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. جس عبادت کو خالق خود کر رہا ہے اور جس اپنے محبوب پر خالق خود دروشی بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر ایمان والوں کو خطاب دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی آپ اپنے افسر کے سامنے یا کسی بھی آپ قائد کے سامنے یا کسی بھی بادشاہ کے سامنے جتنا مؤدب ہو کر بیٹھیں گے، جتنا احترام اور ادب کے ساتھ جھک کر کھڑے ہوں گے، اتنا وہ آپ کی بات کو زیادہ سنے گا. حضور کی بارگاہ میں درود اگر آپ باوضو ہو کر پڑھیں تو یہ پڑھنا ہی باوضو چاہیے. یہ ایسی عبادت ہے جس کو خالق خود کر رہا ہے. باوضو آپ دروشی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ کثرت سے باوضو دروشی پڑھیں گے اور تصور میں پڑھیں، حضور کے روضہ پاک کا تصور کریں، تو اللہ حضور کا دیدار آپ کو کرائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی اکرام بنیر سے. اکرام بنیر سے. اکرام کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف میں کس دعا کا کثرت کرنے سے اس میں زیادہ اجر ملتا ہے؟ دوبارہ سے سوال کیجئے. جی میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ رمضان شریف میں زیادہ وہ کون سا دعا ہے جس سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ کون سی دعا ہے جس سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ اچھا جی، شریف میں جی بالکل عمل کا اجر و ثواب. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا اکرام صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حسن بیگ صاحب کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے بھائی، رمضان شریف ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت و انوار و تجلیات شونات کا ظہور ہوتا ہے. اس میں جو سب سے محبوب دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اس میں اضافہ بھی ہے، یا غفور کا اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک بڑی ہی جامع دعا ہے. تو اس کو میں اگر آپ کو یہ سمجھ میں، کیونکہ آپ بنیر سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، تو اس میں آپ کو میں پشتو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ زما رو را دا جو دعا دی نا دا تاسو او گورے کہ دا جو ډیر جامع دعا دی. کله به تاسو دا روجو راځي لګیا دي ته روجو کې وګورئ که تاسو پوښتنه وکړئ خپل رب جلال سره، هغه څه دی اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. الله تاسو زموږ ټول مسلمانان چې دي د رمضان د روجو چې دي خپل بارگاہ کې قبول وساتي. آمین. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کو یقیناً اکرام صاحب آپ کی زبان میں آ کے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل اور سوال کا جواب دیا گیا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا.
عرض آپ کر دوں۔ بالکل اپنی رائے دیجیے۔ اس نے اس کا سوال یہ تھا کہ کون سا عمل ہے، یہ تو دعائیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، یہ دعائیں وہ پڑھے، لیکن خوبصورت عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ رمضان شریف کا ادب و احترام کریں اور روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک کا نزول ہے اس مقدس مہینے کے اندر، آپ جتنا کثرت سے قرآن پاک پڑھیں گے سب سے زیادہ قرآن پاک کا اجر و ثواب آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں ذات کی شمیر سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سمیرا ہے۔ میں نے یہ مولوی صاحب سے پوچھنا ہے نا۔ سمیرا آپ کا نام ہے؟ جی جی، تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارے رشتوں کے مسائل ہیں نا، اگر کہیں مطلب کہ رشتہ آتا بھی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس سے گڑبڑ ہو گیا، جس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، تو اس کو کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ وظیفہ آپ کو کس لیے بتائیں، ذرا تھوڑا سا کلیئر بتائیے، رشتے نہیں ہو رہے؟ نہیں جی، ہم 3 بہنیں تو ہم بہت مسئلہ نام بتا پریشانی دیں ہے۔ تینوں کے، ایک کا نام سمیرا، دوسری کا نام؟ کس کا نام؟ بہنوں کے نام بتا دیں نا جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ مجھے نہیں، وہ میری بہنیں 2، ہم 3 بہنیں، ہم جوان ہیں نا، ہماری امی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ابو بہت پریشان رہتے ہیں ہمارے رشتوں کی وجہ سے۔ جی بہن، میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے اپنی بہنوں کا نام بتا دیں، پھر آپ کو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں گے تاکہ جلدی آپ کا رشتہ ہو جائے بہنوں کا۔ میری ایک بہن کا نام ہے ایرانا اور ایک کا وسیمہ۔ ایرانا، اور دوسری بہن کا نام؟ وسیمہ۔ وسیمہ، اور آپ ہو گئی سمیرا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سہروردی صاحب ان کی رہنمائی کر دیجئے، رشتوں سے پریشان ہے، والدہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ چونکہ تینوں بہنیں ہیں، تینوں کا مسئلہ ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمبر 1 کہ آپ نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، نماز ریگولر پڑھنی ہے، نماز میں کوتاہی آپ نہیں کریں گے۔ جب نماز فرض آپ ادا کر لیں اور بعد میں سنتے ابھی رہتی ہوں تو فرض کے بعد آپ نے 313 مرتبہ تینوں بہنوں نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 313 مرتبہ ہر ایک نے نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں ہاتھ اٹھا کے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو جس طریقے سے علامہ صاحب نے گائیڈ کیا ہے سمیرا، ایرانا اور وسیمہ، تینوں بہنیں، ان کے لیے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے باقی ناظرین سے بھی یہی کہوں گی کہ جب کال کرتے ہیں تو پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، پھر کال پر بات کیا کریں تاکہ بات آسانی ہو سکے۔ کالر آگے نیکسٹ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی بہن، میں خانپور ضلع رنجاپا سے بول رہا ہوں، سراج احمد میرا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ سراج احمد۔ سراج احمد۔ سراج احمد جی، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال ہے کہ یہ عملیات اور وظائف وغیرہ بتاتے ہیں، جی میں بڑا اکثر دراز سے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، 40-45 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا، میرا 100% یقین ہے کہ ان کے فوائد اور برکات مجھے ملتی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن اب میرا بچہ بیمار ہے، اس کو کتنی پرابلم ہے، کڈنی فیلئر ہے، 5 مہینے ہو گئے، تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ یہ پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اثرات ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی یقین ہے مجھے اللہ کی ذات پر کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل جو کلام ہے اس میں بالکل 100% اس کی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ذرا جلد باز ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے شفا مل جائے، کوئی اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، مشکلات، تو ان کے لیے جو ہم وظائف کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں نے بہت پڑھی ہے، تو یہ بالکل حدیث شریف میں ہے کہ فی فاتحہ بالکتاب ہے شفاء من کل داء، بلا شبہ میرا یقین ہے کہ اس میں شفا ہے، لیکن پھر وہ ظاہر تو ہو، ٹھیک ہے، یہ اللہ بس یہ ذرا یہ اشکال ہے، اس کو ذرا حل فرما دیں حضرت صاحب۔ چلیں جی، اس کی رہنمائی ہم لے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں سراج صاحب کال کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی میرے بھائی، کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا، اس کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ درکار ہوتی ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔
جب بھی آپ کوئی علم چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا علم آپ کو آ جاتا ہے، پھر آپ عمل کرتے ہیں، اس کو آپ اگر کامل اخلاص کے ساتھ کریں تو اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ بعض اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں، اس کے فروٹس جو ہوتے ہیں، وہ ایٹ دی سپورٹ نہیں ملتے، وہ آپ کے لیے اخروی زندگی کے لیے یا کچھ ایسے معاملہ جو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا صدمہ ہو، کوئی ایسا سانحہ ہونا ہو، اس کے لیے ایک سپورٹنگ باڈی بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک رول بن جاتا ہے، وہ ایک ایسی آئینی دیوار بن جاتی ہے جس نے آپ کو ایک بڑے حادثے سے بچانا ہوتا ہے۔ اس میں آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اس کا یار رزلٹ آئے، وہ رزلٹ آ رہا ہے تو آپ ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ ان چیزوں کو، نعمتوں کو لے رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ سے نیچے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں، کیا ان کے پاس وہ چیزیں ہیں؟ در حقیقت نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی برکات ہیں، ان کے ریزلٹس ہیں وہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے ڈگمگائیں مت، یہ ایک وسواس ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں جو شیطان تصرف کرتا ہے، بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ یقینے جو ہے اطمینان قلبی کے ساتھ جو ہے اور حضور قلب سے ان وظائف کو جاری رکھیں، اللہ پاک انشاءاللہ جلد جو ہے آپ پہ مہربانی فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ علامہ صاحب اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اور دوسری نماز جب وہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے جتنے درمیان میں کوئی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے توفیق ہی تب ہوتی ہے جب اسے وہ نماز کے لیے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سورہ یاسین کو یا کسی قرآن مجید کی سورت کو آپ ریگولر پڑھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا یہ آپ اندیا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بڑی ایک گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ اگر آپ کی یہ قبولیت نہ ہو اور آپ کے اس کے ثمرات اور اثرات نہ ہوں تو آپ شاید میں بھی کہ اس کو دوبارہ نہ پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے؟ جی میں ریاض بول رہا ہوں لاہور سے۔ ریاض صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب سے کہ جو وظائف جو بتاتے ہیں جی، وہ آیا کہ انہی لوگوں کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے یا دوسرا بندہ جو سن رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، ایک تو سوال آپ کا یہ آ گیا، اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ بس یہی ہے کہ بندوں کا سیب وغیرہ کا یا ڈر خوف یا جو لوگ اب کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتا دیجیے کہ اپنے حفاظت کے لیے پڑھتا رہے۔ اپنی حفاظت کے لیے آپ کو مجرب وظیفہ چاہیے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ریاض صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ سوال نہیں ان کا لیا، سوال ان کا یہ ہے کہ جو آپ لوگ وظائف بتاتے ہیں وہ وظائف صرف اسی شخص کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے؟ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بھائی، اگر تو اسپیسیفک وہ میٹر آپ کے ساتھ بھی کنسرن کر رہا ہے تو اس میں آپ ان وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اسپیسیفک نہیں کر رہا وہ میٹر تو پھر آپ اس کو مت پڑھیں، جو آپ کے اپنے معمولات ہیں آپ اس کو جاری رکھیں۔ البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جن کو یہ چیز تجویز کی جائے، جس کے لیے وہ پرسکرپشن ہو، وہ نسخہ ہو، وظیفہ ہو، وہی اس کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا یہ سوال ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ سے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں؟ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف آیت الکرسی جو ہے اس کا ورد کیا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے زمینوں آسمانی افات سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مجرب وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے نا، اصل میں کچھ ایسے وظائف ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں میرے بھائی روایت آ جائے یا حضور علیہ السلام کا فرمان آ جائے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے آخری صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح جب حضور کا معمول تھا وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ ہم بتاتے ہیں نہ بھی بتائیں، یہ تمام کے لیے ہوتا ہے کہ ناظرین کے لیے کہ حضور کا جب معمول تھا تو اس کو سنت سمجھ کے ہم سونے سے پہلے آخری دونوں صورتوں کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے حفاظت کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو یہ معمولات میں آتی ہے، تو اس لیے آپ آیت الکرسی پڑھیں، یہ حفاظت کے لیے ہے، حافظے کے لیے ہے، بہت زیادہ خوبصورت یہ وظیفہ ہے، اور جتنے آیت الکرسی کے موکل طاقتور ہیں اتنے شاید کسی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ یقیناً ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا، آپ کو علامہ صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سمجھایا ہے، تو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میں نام بتا دیجیے۔ میں مسز طارق لاہور سے اقبال ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں۔ جی مسز طارق کہیے۔
ہاں میری ایک فرینڈ ہے تو ان کا نا 2-3 سال ہو گئے ہیں، ان کے ہسبینڈ ناراض ہو کے پنڈی چلے گئے اپنے مدر کے پاس نا، تو وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ اس کے لیے وہ واپس آ جائیں۔ مجھے بہن کا نام بتا دیں جن کے ہسبینڈ ناراض ہو کے چلے گئے۔ نیاز بی بی۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ناراض ہو کے چلے گئے؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں، وظیفہ بھی جان لیتے ہیں۔ کچھ اور کہنا آپ کو؟ نہیں بس بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مسز طارق آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ بہنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ طارق ہے آخری اس پارے میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اس سورت کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن جب اس کو پڑھیں تو ہر دفعہ اس کی ایک آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر، اس آیت کا 21 دفعہ آپ نے تکرار کرنا ہے۔ یہ آپ 11 دن پڑھ لیں یا میکسیمم 21 دن اس کو پڑھیں۔ 21 دفعہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد۔ سورۃ طارق پڑھیں، جب اس آیت پہ آئیں انہ علی رجعہ لقادر تو اس کا 21 دفعہ تکرار کر کے سورت کو کمپلیٹ کریں، اور پھر دوسری دفعہ سورت کو شروع کریں۔ اسی طرح آپ نے 21 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور تصور رکھنا ہے آپ کی بہن نے اپنے شوہر کا، انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مسز طارق آپ کو بتا دیا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے، اپنی بہن کو اس طریقے سے بتائیے، انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری یہ دعا ہے کہ واپس آ جائیں ان کے ہسبینڈ، اور یقیناً زندگی جو ہے وہ معمولات کے مطابق آ جائے۔ اپنے تمام ناظرین سے یہی کہوں گی کہ جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں اور بلند آواز میں بات کیا کریں تاکہ ہمیں آواز آئے۔ جب ہمیں آواز ہی نہیں آئے گی تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل کیسے بتائیں گے، سوال کا جواب کیسے بتائیں گے؟ تو آپ لوگ کال کرنے سے پہلے والیوم بند کر کے بلند آواز میں بات کیا کریں تاکہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جا سکے۔ وہ تمام ناظرین جو خط کے ذریعے سے مسئلہ بھیجتے ہیں ہمارے پاس یہاں، تو آپ لوگ خط کے ساتھ جوابی لفافہ ضرور بھیجا کریں۔ جوابی لفافہ ہوگا تو آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب لکھ کر بھیجا جائے گا، تو جوابی لفافہ لازمی ہوتا ہے، اس کو بھولا نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جواب نہیں بھیجا، تو جوابی لفافہ نہیں ہوگا تو جواب کیسے بھیجا جائے گا؟ کالر آ گئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میڈم پروفیسر سے میرا یہ سوال ہے، مجھے نام بتا دیں اپنا۔ جی عبدالرؤف بدین۔ عبدالرؤف بدین۔ بدین آپ کا نام ہے؟ عبدالرؤف۔ اچھا جی، بدین سے کال کر رہے ہیں۔ عبدالرؤف کیا سوال کرنا چاہتی ہیں اور کن سے کرنا چاہتی ہیں؟ پروفیسر سے میرا یہ سوال ہے، کسی دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہوتا ان کے ساتھ کوئی وظائف؟ جی کسی دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہوتا ان کے لیے وظائف؟ کسی دوست سے رابطہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے وظیفہ چاہیے؟ جی ہاں۔ اچھا، 3-4 سال کی سے مسلسل رابطہ ہو، پھر اچانک رابطہ نہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی میرے بھائی، اگر ان کا آپ سے رابطہ نہیں ہے تو آپ ان کا تصور کر کے یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو 101 مرتبہ جو ہے تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے کچھ 21 دن عموماً یا 29 دنوں کے اندر جو ہے کبھی رابطے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے یقیناً عبدالرؤف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے باقی تمام ناظرین سے یہی کہوں گی کہ پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو امپورٹنٹ بات آپ لوگوں تک پہنچانے والی وہ یہ ہے جناب کہ یہ پروگرام استخارہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور علماء کرام جو ہمیں جوائن کرتے ہیں یہ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کی مدد کی بھی جا رہی ہے۔ پروگرام استخارہ میں ناظرین اس ٹائم وقت ہوا ہے ایک آذان بریک کا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور یقیناً
प्रोग्राम इस्तिखारा फिर से आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों को रहनुमाई देने के लिए, मसाइल का हल बताने के लिए पेश किया जाता है। और ये प्रोग्राम किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है जनाब, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। फ़ी सबीलिल्लाह उलमाए कराम भी हमें ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ़ उलमाए कराम होते हैं जो टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं और आप लोगों की कॉल्स और राय और क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर दे रहे होते हैं। कॉलर आ गए, फिर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं शबाना बोल रही हूँ मिस्टर आजाद कश्मीर से। जी शबाना। जी शबाना, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें, आपको पहले भी कहा गया है कंट्रोल रूम से। जी मुझे है ना अब सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैदे में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं हर वक्त बीमार हूँ, तकरीबन 4-5 साल हो गई। शबाना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बहन। टीवी का वॉल्यूम कंप्लीट बंद करें और मोबाइल अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया ताकि आपकी आवाज़ आ सके। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अब सर में दर्द होता है, मैदे में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, तकरीबन 4-5 साल हो गई। सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है? जी, सर में बहुत दर्द होता है? अब सर में बहुत दर्द होता है, मैदे में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कभी मैदे में दर्द निकलता है, कभी बाएं साइड से दिल जगह से दर्द निकलता है, कभी कुछ। आपने डॉक्टर से रुजू किया शबाना? जी, डॉक्टर कहते हैं कि मैदा गैस बनाता है तो वो सर में जाता है, इस वजह से अब सर में दर्द होता है, तो बहुत से दम वगैरह भी करवाया, नहीं आराम आता, कोई पता नहीं। शबाना, आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं? डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी, जो कहा, उस पर अमल कर रही हैं? जी चलें, आपको आपके मसले का हल बताते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलामा साहब, सर आधे सर में दर्द रहता है, कभी मैदे में दर्द हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा अरसे दराज से। देखें बेटा, आधे सर का दर्द शकीका जो है, इसका कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास दम है ये तो आना पड़ेगा। 3 दिन का दम है ये, इंशाल्लाह ये दर्द शकीका तो ज़िंदगी में नहीं होगी अगर ये 3 दिन आप टाइम निकाल के और लाहौर तशरीफ़ ले आए तो। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको शबाना बताया है हमारे अलामा साहब ने, यकीनन उसके लिए आपको आना पड़ेगा और दम करवाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपका ये जो मसला है आधे सर के दर्द का है, मैदे का है, और भी आप कुछ बता रही थी, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं इमरान अली लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी इमरान, कहिए। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने राउत साहब को वजीफा बताया दोस्त के मिलने का, जी जी, इन्हें पहले पूछ लेना चाहिए, दोस्त लड़का है लड़की है, कहीं हराम कामों में ये वजीफा पता करने के लिए तो बता रहे। अच्छा जी, गैर महरम के साथ तो नहीं ना, दोस्ती के वाले थे ऐसी। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी राय दी है, कुछ और कहना है आपको? बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने अपनी राय दी है। जिस तरीके से अलामा साहब यकीनन हमें मुख्तलिफ लोग कॉल करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं नाज़रीन, और मसाइल का हल आपको अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों के ज़रिए से, वज़ाइफ के ज़रिए से दिया जाता है। तो इमरान साहब को ज़रा थोड़ी सी इस पर तशवीश हुई है कि आपने सवाल क्यों नहीं किया कि क्या लड़की दोस्त है या लड़का दोस्त है, तो इसकी ज़रा डिटेल्स में क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। वैसे ठीक कह रहे हैं, वो पूछ तो लेना चाहिए था, लेकिन ये है कि चूँकि नूरानी जो हमारे अमलियात होते हैं ना, बिलखसूस है कुरान मजीद की आयात या सूरतें या अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से, तो इमरान साहब ये ज़हन में रखें कि ये गलत काम की तरफ ये वज़ाइफ चलते ही नहीं है, सीधी बात है। अगर वो करेगा भी ना तो ये चलते नहीं, लेकिन पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पर हम डॉक्टर साहब की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहब। जी मेरे भाई, इसमें ये जो वज़ाइफ हैं ये रूहानी वज़ाइफ होते हैं, यहाँ उर्फ़ आम में नूरी वज़ाइफ इनको कहा जाता है। ये सिर्फ जायज़ और नेक कामों के लिए ही होते हैं। इसमें अगर दोस्त या मेल या फीमेल आप उसकी जंकर की बात कर रहे हैं ना, तो इसका एक सिंपल ये है, अगर उनकी नेक ख्वाहिश होगी शादी के हवाले से, वो सूरह निसा में नहीं, अगर तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे तुम शादी कर लो, तो ये सिर्फ उस अमल के लिए होगी, क्योंकि शादी एक जायज़ अमल है, नेक अमल है। तो जितने वज़ाइफ जो है इस प्रोग्राम की वसातत से बताए जाते हैं वो जायज़ और नेक अमल के लिए होते हैं, इसके अलावा वो अमल असर नहीं करता, वो वजीफा असर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम है जी। अपना नाम बताएं।
جی منیر احمد بات کر رہا ہوں ضلع بدین سندھ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ منیر احمد. منیر احمد. منیر کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ بس اور کچھ نہیں ہے. میری بہن ہے, نام ہے اس کا حمیدہ, اس کی بیٹی ہے, اس کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروانی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. استخارہ کروانا ہے, نام بتا دیجئے جن کا کروانا ہے. فہمیدہ. فہمیدہ. فہمیدہ کی والدہ کا نام؟ فاطمہ. عمر کیا ہے فہمیدہ کی؟ 45 برس. 45 برس؟ 45 سال. بہت شکریہ منیر احمد صاحب, آپ کا سوال ہی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال جہاں تک آیا ہم علامہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. علامہ صاحب 45 سال عمر ہے اور رشتہ نہیں ہو رہا اور پریشان ہے. ڈیمانڈیں چھوڑ دیں میرے بھائی, اتنی عمر ہو گئی ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈوں کو چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی سنت ہے, بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی سنت ہے, متعلقہ کے ساتھ بھی جائز ہے. آپ اگر اس سٹیج پہ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیچولر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا تو کسی بیوہ اور متعلقہ کے ساتھ ڈیمانڈز کم کریں. ڈیمانڈز کم کریں, یہ ثواب کا کام بھی ہے. کسی بیوہ کے ساتھ کر لیں, یہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور مشورہ میرا یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہے کہ سورۃ نساء کا پہلا رکوع جو ہے اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد اگر یاد کر لیں, حفظ کر لیں, تو ہر نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی. لیکن پھر وہی سوال کہ اس ایج میں آپ سنت سمجھ کے کہ میں ایک نکاح جو ہے اس کو سنت سمجھ کے ادا کر رہا ہوں, تو اگر کسی بیوہ سے کر لیں تو آپ کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے. کمپرومائز کریں. بالکل ٹھیک ہے جناب. یقیناً جیسے کہ بتا دیا ہے منیر احمد, آپ کو فہمیدہ کے متعلق سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. کال کٹ گئی. اچھا جی جناب, جیسے کہ میں پروگرام میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں اس بات کو کہ کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں, لیکن بہت سے ہمارے کالرز اور بہن بھائی ایسے ہیں جو بات کو فالو نہیں کرتے. ٹی وی کا والیوم اونچا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی کال بھی کٹ گئی ہے. تو والیوم بند کر لیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے, بات ہو سکے گی جب آپ لوگ کال ملاتے ہیں. بیٹا ان کو کہہ لیں. جی ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں, پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں, سنتے گھر میں پڑھیں, نفل گھر میں پڑھیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں نہ وضو گھر سے کرتے ہیں, بات نہیں مانتے, نہ سنتے گھر میں پڑھتے ہیں, وضو بھی مسجد میں آگے کرتے ہیں اور سنتے ماسک بھی نہیں لگایا ہوتا. ماسک بھی نہیں لگایا ہوتا. یعنی اتنا کہہ کے تھک گئے ہیں, پورا میڈیا ہے, پوری گورنمنٹ ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں قوم. بالکل صحیح. کالر آ گئے ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے اپنا نام بتائیے. اچھا بیٹا, میرا نام شجاع محی الدین ہے. شجاع محی الدین, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی کہیے. اچھا, میری گزارش یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کی عمر ماشاءاللہ 32-33 سال ہے. اچھا جی. بالغ ہے, بال بچہ دار ہے, 4 بچے ہیں, لیکن وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے باز نہیں آتا. اچھا. موبائل پہ ہاتھوں پہ چمٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ میں اس کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں, لیکن وہ اچھا جی نہیں کروں گا, وہ 2 دن چھوڑ کے پھر ساری رات وہ ویڈیو گیم ہی کھیل رہا رہتا ہے. وہ پوپ جی پتہ نہیں کیا سیاپا آج کل آیا ہوا ہے, وہ کھیلتا رہتا ہے ہر وقت. اچھا, تو کوئی مہربانی فرمایا حضرت صاحب سے بتا کے کوئی ایسا وظیفہ میں کر کے اس کو پھونک دوں کہ وہ ٹل جائے اس بات سے. باقی ماشاءاللہ نہیں کیا ٹھیک ہے, لیکن ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے شجاع صاحب, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کیا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا, اور گیم کا نام میں لینا نہیں چاہ رہی, اس گیم نے واقعی ہر شخص کو پیچھے لگایا ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ جی میرے بھائی دیکھیں, اس سے آپ کو مسئلہ بتانے سے پہلے ایک آپ کو تھوڑی سی میموری ریکال کروانا چاہوں گا. پہلے بچے ہوتے تھے, وہ گھروں سے باہر چلے جاتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, کوئی گراؤنڈ میں چلے جانا. یہ بچے نہیں ہیں, یہ بچوں والے ہیں. بچے یعنی بچے بھی اور بچوں والے بھی. جی. تو اس میں ایج فیکٹر یعنی کہ وہ کوئی گراؤنڈ میں تاش کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹی میں ہے, تو والدین نے بھی پریشان ہونا. اب کیونکہ ڈیو ٹو سرکمسٹانسز اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے موبائل اینڈرائڈ میں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بیزی ہے, تو اس میں آپ جو ہیں تھوڑا سا اس کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی بک ریفر کریں, یا اس کو آپ تھوڑا اپنے گھر کا ایٹماسفیئر اس طرح سے بنا لیں, کیونکہ 10-15 منٹ کی جو ہے کوئی محفل کر لیں, اس میں آپ ایجوکیٹ کر لیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ جائے گا. سختی نہ کریں بلکہ اس کو طریقے سے آپ ایجوکیٹ کریں.
جو انشاءاللہ اس چیز کی طرف آ جائے گا. وظیفہ صرف سمپل یہ کہ اللہم یا منقذ الحلقہ، اللہم یا منقذ الحلقہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں سرگودا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میں خورشیدہ بیگم. کہیے خورشیدہ بیگم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں کہہ رہی میرا بیٹا ہمیں چھوڑ کے چلے گیا. میری عمر ہے 70 سال، میرے میاں کی عمر ہے 80 سال. اب ہمارا ایک بیٹا ہمیں چھوڑ کے انگلینڈ چلے گیا. نہ اس کے بارے پوچھے، نہ ہمیں فون کرتا ہے، نہ ہمیں ملتا، نہ ہمیں کوئی مطلب سڑنا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. ابھی کوئی ایسا وظیفہ کہنے میں سانو کوئی دے دے جا سا بیٹا سارے کو اور بچے لے کے آ جائے. بچے بھی ہوتے ہیں. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ ہاں جی، مسئلہ سے بہت پریشان ہے. بڑے بزرگ بندے ہیں، سانو کو پانی دینا نہیں اتنے. بیٹے کا نام بتا دیں، اپنے بیٹے کا نام بتائیے. میرا نام خورشیدہ بیگم، میرا نام شاہد اقبال ہے. شاہد اقبال، ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ خورشیدہ بیگم، آپ کے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سہروردی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس مسئلے پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم بات کریں. ایک ماں فون کر کے رو رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے نہیں پوچھتا اور 70 سال عمر ہے. اس بیٹے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بیٹا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت ہے، خاص کر کے جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اب وہ ماں جس ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اگر وہ ماں روئے گی تو وہ اولاد کہاں خوش رہے گی؟ تو اگر تو میرا بھائی وہ سن رہا ہے تو خدا کے واسطے ہم بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہم لائیو آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں اور اپنی والدہ کے قدموں کو جا کے پکڑ لیں. وہ تمہیں معاف کر دے اور اس سے پیار کریں. وہ زندگی اس کی زندگی کا سہارا بنے، کیونکہ یہ تمہارے لیے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر ماں روتی روتی دنیا سے چلی گئی تو آپ کے لیے آخرت اچھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائی اگر آواز سن رہے ہیں ہماری یا کوئی بھی سن رہا ہے تو اسے پیغام پہنچا دیں کہ خدا کے واسطے یہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان، یہ فانی ہے، ایک دن ہم سب لوگوں نے جانا ہے. تو اپنی ماں کی خدمت کریں اور اسے جا کے منا لیں. میں اب 70 سال عمر ہے، ہماری ماں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استحکام دے، سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. آپ نماز یقیناً پڑھتی ہوں گی. اگر آپ کو سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد صرف 7 دفعہ اس کو پڑھیں. قل ہو اللہ احد اور اللہ الصمد جب آئے تو اس کا 7 دفعہ تکرار کر لیں، پھر اس سورت کو کمپلیٹ کر لیں. ایسے ہر دفعہ اپنے 7 دفعہ اللہ الصمد کے تکرار کے ساتھ اس سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد یہ ایک اپنا وظیفہ بنا لیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ ماں ہیں، جب اللہ کے حضور میں آپ دعا کریں گی تو اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا. اور اگر اسے جنت چاہیے تو پھر میرا خیال ہے ماں کے پاس چلے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ اس پر آپ بھی اپنی رائے دیجیے. اس سے پہلے کہ آپ اپنی رائے دیں پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ انصر جاوید بات کر رہا ہوں. انصر لاہور سے. جی انصر کہیے. یہ میں نے پرابلم بتانی تھی کہ رات کو میں سوتا ہوں تو آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے تو دل والی سائڈ پہ نا ایسے فیل ہوتا ہے کوئی چیز وائبریٹ کر رہی ہے. اچھا تو اس کے بعد میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی کافی دیر کے بعد پھر جا کے تھوڑا سا مجھے آرام آتا ہے. ٹھیک ہے. انصر مجھے اپنی ایج بتائیے. میری 38 ہے. اور یہ معاملہ کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ؟ یہ ابھی کچھ دنوں سے ہو رہا تھا، نہیں تھا. آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، بتایا؟ نہیں ڈاکٹر کو تو نہیں دکھایا، چیک نہیں کرایا تو میں نے. اچھا چیک اپ آپ کو کرانا چاہیے. لازمی آپ ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے. باقی روحانی طور پہ ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ انصر، آپ نے ہمیں کال کی ہے. اس سے پہلے کہ انصر کے کوشچن کا میں آپ سے آنسر لوں، ڈاکٹر صاحب خورشیدہ بیگم کے بیٹے کے حوالے سے ذرا اپنی رائے دیں. جی میرے آپ والدہ کی جگہ پر ہیں تو آپ جو ہے حضور قلب سے دعا کریں اور ساتھ جو ہے جو بھی پروگرام کو سن رہا ہے
ان کے جو قریبی ہیں اس پروگرام کی جو ریکارڈنگ جو ہے ان کو سنائیں کہ بھائی سمپل سی بات ہے، عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فور ٹیٹ. اگر آج آپ کے والدین اس چیز کو سفر کر رہے ہیں نا تو کل کو آپ کو بھی اس فیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ نہ صرف اس دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں ہوگا. اگر آخرت آپ کو بھولی ہے نا تو اس دنیا میں یاد رکھ لیں، اس کا آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ابھی آپ کے پاس بڑا گولڈن وقت ہے، کچھ نہیں گزرا. آپ جائیں اپنے والدین سے معافی مانگیں، ان کو راضی کر لیں، جس طرح بھی ہو، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہے لیکن آپ ان کو راضی کر لیں. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب انصر کے لیے کیا کہیں گے کہ دل والی سائٹ پہ رات کے 2-2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے، کچھ دنوں سے یہ معاملہ ہے؟ میرے بھائی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، آپ شاید ایک وسوسے میں جا رہے ہوں، لیکن آپ جب نماز عشاء پڑھ لیں اس کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور وہ اپنے رائٹ اور لیفٹ جو ہے اس کو پھونک مار لیا کریں. اور سونے سے قبل آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس جو ہے ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھ کے تو سو جایا کریں. انشاءاللہ یہ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، روکنا نہیں ہے، اور یہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اچھا میں ایک تھوڑا سا ضمناً بات کر دوں کہ انسان کو جتنے بھی اعمال کرے گا دنیا سے جانے کے بعد اسے سزا ملے گی، جزا یا سزا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 2 سزائیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں. ایک رسول کا گستاخ ہو، ایک ماں باپ کا گستاخ ہو. اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اسے آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا بے ادب جو ہے اسے معافی مانگنی چاہیے. ماں راضی نہیں ہوگی تو رب راضی نہیں ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کو راضی کریں. اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ صحابی کا واقعہ سناتا کہ ایک صحابی رسول ہو اور اللہ کے حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو اور آخری وقت نزا میں روح نہیں نکل رہی ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ تو اس کی والدہ ہے تو پوچھو، تو ماں رونے لگی. اس نے کہا یہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا تھا میرے اوپر اور میں اس سے ناراض ہوں. تو اب اس وجہ سے اس کی روح جو ہے وہ جان نہیں نکل رہی تھی. پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اس بڑی عورت کے گھر اور اسے کہا اسے معاف کر دیں آپ. اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس نے مجھے بڑا ناراض کیا ہے اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو پھر لکڑیاں جمع کر کے اسے جلا دیں گے ورنہ یہ قیامت تک ایسے پڑا رہے گا. آخر وہ ماں تھی. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں. جو ہی اس نے معاف کیا تو اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے جی. کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے؟ میں رافیہ بات کر رہی ہوں واقعین سے. جی رافیہ کہیے. میں نے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی اگر وظیفہ بتا دیں تو بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو تو کون سا وظیفہ ہے کہ محبت پیدا ہو جائے؟ جی میری بہن لائف از فل آف کمپرومائز ہے. کمپرومائز کر کے چلیں. ہماری سوسائٹی میں جو ہے فیمیلز کو عموماً زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے آپ اسلامی شعار کو اپنائیں، اپنے گھر کو جو ہے اسلامی ماحول میں ڈالیں. انشاءاللہ جو ہے جلدی یہ نجاکیاں کوئی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی. وظیفہ جو ہے یہی ہے کہ آپ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ودودو کا کیا کریں اور اپنے شوہر کا تصور رکھیں. انشاءاللہ ان کے دل میں جلد محبت و حلاوت پیدا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اختتام پر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تو آئیے ہاتھ اٹھائیے. علامہ صاحب دعا کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہماری مشکلات کو آسان فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اسقالنا. الہ العالمین اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرما. ہمارے کچھ دوست امریکہ میں ہیں، نیو جرسی میں. اسد رحمان ہیں، انیس رحمان ہیں، عزیز الرحمان ہیں، امین، فہیم، سمینہ رحمان اینڈ فیملی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں فیملی ممبر ہیں. اس
کرونا وائرس کی زد میں ہیں، پروردگار عالم ان کو ان کی سلامتی فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کو اور پوری انسانیت کو ان آفات و بلیہ سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما، ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرما۔ بالخصوص نیو جرسی امریکہ میں یہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کے ہم نام لے کر پاکستانی ہیں، مولا کائنات جتنے پاکستانی ہیں باہر کے ممالک میں مقیم ہیں، مولا ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما، مشکلات آسان فرما۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔